अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम देखने और सुनने वाले ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा अच्छे हालों में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मेरा नाम है बिस्मा साबिर चौधरी और आप देख रहे हैं बिस्मा साबिर ऑफिशियल। जैसे कि आप जानते हैं, कल की वीडियो में हमारा टॉपिक था जंग मूता, और आज हम बात करेंगे ग़ज़वा तबूक के बारे में। इसी तरह अगली जंगों का ज़िक्र करेंगे अगली वीडियोस में इंशाल्लाह। उसके बाद फिर हम जो पहले हमारा टॉपिक था चल रहा था, उसके बाद काफ़ी गैप आ गया, वो था कि इस्लाम हक्कानियत से फैला है, उसकी तरफ हम वापस चलेंगे। तो एक दफ़ा पहले ये तमाम जंगों का ज़िक्र कंप्लीट कर लें, इनकी वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बना के, उसके बाद फिर हम अपने उस टॉपिक की तरफ वापस जाएंगे। तो ऐसी ऑथेंटिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमेशा आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। मुशरिकों और ईसाइयों के मुश्तरका 1 लाख से भी ज़्यादा तादाद के लश्कर ने जंग मूता में सिर्फ 3000 इस्लामी लश्कर से ऐसी मुँह की खाई कि उनके हवास बाख्ता हो गए। जैसे कि हमने कल वाली वीडियो में यह जिक्र किया था, लश्कर ताकत के गुरूर और घमंड का शीश महल जो था पत्ते की तरह हवा में उड़ गया। उनके वहमो गुमान से ऐसी शिकस्त फार से दो चार होना पड़ा कि उनकी बंदी मुट्ठी लाख की खुलकर राख हो गई। जंगो कताल के मामला में उनकी जो हवा बंदी हुई थी वो उड़ गई। शाह फारिस खसरो परवेज़ की अजीम जंगी ताकत पर गालिब आने वाले रूमी मुट्ठी भर मुसलमानों से मगलूब हो गए थे। जैसा कि वो 1 लाख का, और चंद रिवायत में आता है कि 3 लाख का लश्कर और मुसलमान सिर्फ 3000। तो जंग मूता की शिकस्त से ईसाई सल्तनत की आबरू 2 कौड़ी की हो गई थी, लिहाजा उनके लिए अपनी आबरू बनाना लाजमी और ज़रूरी हो गया था। दिलों में इंतकाम की आग शोलाज़न हो रही थी। जंग मूता की शिकस्त का बदला लेने की गर्ज से रोमियों ने वसी पैमाने पर अच्छे हाई स्टेटस पर जंगी तैयारियां शुरू कर दी। मौज़ा मूता के हाकिम शरहबील गसानी ने शाह रोम हरकुल को दोबारा फिर उकसाया। जैसे उन्होंने पहले उनके कंधे पर रख के बंदूक चलाई, खुद कुछ कर नहीं सके तो उनको फिर वो ज़्यादा ताकतवर थे तो उनको अपने साथ मिलाया, उनको डराया कि आप महकूम हो जाएंगे, उनकी बर्बादी का खौफ दिलाकर उनको अपने साथ मिला लिया। तो अब वहाँ पे शिकस्त हासिल करने के बाद अब फिर से उन्होंने कहा कि दोबारा से अपनी जो इज़्ज़त है उसे बरकरार करना है। उसके लिए फिर उन्होंने हरकुल बादशाह को फिर से उकसाया और डराया और उन्हें अपने साथ खड़ा किया और मदद तलब की। 40,000 की मुसल्लह फ़ौज लेकर हरकुल बादशाह बज़ाते खुद कमक करने आ पहुँचा। हरकुल बादशाह ने मुल्क अरब के ईसाई यानी कि अरब मतनसरा की जंग जो कबाइल को भी इस्लाम के ख़िलाफ़ अपने लश्कर में बड़ी तादाद में शामिल किए थे। उन दिनों मुल्क शाम से एक तजारती काफ़िला मदीना तैयबा आया और इतला दी कि शाह रोम हरकुल ने बहुत बड़ा लश्कर जमा किया है। इस लश्कर में अरब के नस्रानी कबाइल मतलब कि कबीला लहम, कबीला जज़ाम, कबीला आमिला और कबीला गसान वगैरह के लोग भी काफ़ी तादाद में शामिल हुए हैं। हरकुल का जमा करदा ये लश्कर अज़ीम मदीना मुनव्वरा पर हमला करने आने वाला था। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये ख़बर पहुंची तो आपने भी लश्कर जमा करने के लिए सहाबा किराम को हुक्म दिया और अतराफ़ मदीना के कबाइल में मनादी करवा दी कि लोग जमा हो जाए अपने साजो सामान के साथ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्क शाम की तरफ लश्कर कशी का इरादा फरमाकर इल्म फ़िज़ियोलॉजी को में महारत का मुज़ाहरा फरमाया कि उन्होंने कॉमन सेंस का यूज़ करते हुए एक कह लें कि तदबीर सोची कि अगर रूमी लश्कर हमला करने की नीयत से जमा हुआ है और मदीना तैयबा की जानब कूच करके आता है तो ये काम दरपर्दा उनकी शान व शौकत का बायस होगा कि उन्होंने मुसलमानों पर यकबार की हमला किया कि मुसलमानों को पता नहीं था, ये नहत्ते थे या कि इतना उनमें जोश व जज्बा है कि उन्होंने जाके हमला कर दिया। तो ये उनकी शान व शौकत का बायस बनता कि मुल्क शाम से मदीना पर हमला करने आए हैं वो। लिहाजा अगर हम खुद ही उनके सामने जाएं तो ये काम उनके लिए बायस खौफ होगा कि जिस पर हम हमला करने का इरादा रखते हैं वो खुद सामने चलकर जब आया है तो ज़रूर उसमें इतनी ताकत और क़ुव्वत होगी कि वो हमसे निपट सके।
تو اس غزوہ کا نام ایک نام جیش حسرت بھی ہے، کیونکہ اس غزوہ میں لشکر اسلام کے مجاہدوں کو بھوک، پیاس اور باقی مسئلے مسائل اور تکالیف کا بھرپور سامنا کرنا پڑا تھا، کیونکہ وہ دور دراز کا سفر تھا اور لمبی مسافت، سخت گرمی، موسم گرمی کا موسم تھا، لشکر کی بہت زیادہ تعداد اور سامان کی کم فراہمی، ساز و سامان کی کمی اور سواری کے جانور تھوڑے ہونا، یہ ساری وجوہات بنی کہ یہ نا سفر مشکلوں والا تھا تھوڑا۔ تو سخت کلفت و مشقت کا کام تھا یہ، گرم خوردہ کھجوروں کا آٹا، گھن لگے جوار، بسیدہ گھی سفر کا توشہ تھا۔ مجاہدین درختوں کے پتے کھا کر سفر کی مسافت طے کرتے تھے۔ درختوں کے پتے کھانے کی وجہ سے ان کے مسوڑوں میں ورم آ گئے تھے، یعنی کہ سوراخ ہو گئے تھے، اور ہونٹ جو تھے وہ سوج کر اونٹ کے ہونٹوں کی مانند ہو گئے تھے۔ حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین میں سے جو آسودہ حال تھے، انہوں نے بڑی فراخ دلی سے سخاوت کر کے لشکر کے لیے مال وغیرہ میں حصہ ڈالا تھا، اپنا مال راہ خدا میں خرچ کیا تھا، جیسے کہ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا تمام مال اسباب دے دیا، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام مال کا آدھا حصہ پیش فرمایا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 1000 اونٹ اور 700 گھوڑے مجاہدوں کی سواری کے لیے عنایت کیے۔ تو علاوہ ازیں 200 اونٹ اور مال و اسباب کے ساتھ اور 200 اوقیہ چاندی پیش خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام جو مال تھا ان کو ضرورت مندوں پر خرچ فرمایا تاکہ وہ اپنی ضروریات کا سامان فراہم کر کے سفر کی تیاری کر سکیں، لیکن لشکر کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ زادی راہ کی سخت قلت محسوس کی جا سکتی تھی۔ لشکر کی تعداد اوسطاً تقریباً 40,000 تھی۔ مدینہ منورہ سے ماہ رجب 9 ہجری کو لشکر نے کوچ کی، اور جب لشکر مدینہ منورہ کے باہر ثنیۃ الوداع کے مقام پر آیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اور جھنڈوں کی ترتیب فرمائی، اور پھر لشکر کے الگ الگ دستوں کے امیر مقرر فرمائے، اور حضرت خالد بن ولید کو مقدمہ پر، حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو میمنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو میسرہ پر مقرر فرمایا۔ اسلامی لشکر قطع منازل اور طے مراحل کے بعد تبوک نامی مقام میں پہنچا۔ تبوک مدینہ طیبہ سے 14 منزل کے فاصلے پر ملک شام کی سرحد کے قریب جزیرہ عرب کا علاقہ ہے۔ اسلامی لشکر نے تبوک میں کچھ دنوں کے لیے پڑاؤ کیا تاکہ لشکر کے مجاہدین طویل سفر کی مسافت کی کوفت سے آسودہ ہو جائیں اور استراحت کریں۔ ہرقل بادشاہ اور اس کے لشکر کو جب خبر ہوئی کہ بڑی تعداد میں اسلامی لشکر تبوک تک آ پہنچا ہے تو ان پر ایک ہیبت چھا گئی، اور دین اسلام کی شان و عظمت اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعجاز اور عظمت کا تصور تھا ان کے دماغوں میں، ان کے ذہنوں پر چھا گیا۔ وہ یہ سوچنے لگے کہ جس پر ہم حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے وہ خود سامنے سے چل کر آ پہنچے ہیں، تو ضرور وہ اتنی قوت استطاعت کے حامل ہوں گے، وہ اتنی طاقت رکھتے ہوں گے کہ وہ ہم پر حملہ آور ہو سکیں۔ ان کے ذہنوں پر ایک غیر مترقبہ اثر ہوا اور احساس کمتری کا شکار ہوئے، اور فطری طور پر ایک انجان نہ چاہا سا خوف اور رعب ان پر طاری ہو گیا۔ رومی لشکر میں اسلامی لشکر کی ہیبت شوکت کا غلغلہ پھیل گیا، اور انہوں نے راہ فرار اختیار کرنے میں اپنی خیر و عافیت جان کر 9-2-11 ہو گئے۔ تو لہٰذا اسلامی لشکر بغیر کسی جنگ و قتال کے مدینہ منورہ واپس آیا۔ تبوک میں جنگ واقعہ نہ ہوئی، لیکن بغیر جنگ کیے اسلام کی شان و شوکت میں اتنا اضافہ ہوا کہ پورے ملک شام اور طرف کے جو اکنان کے سلاطین کے دلوں میں بھی رعب اور خوف نے گھر کر لیا۔ جنگ موتا 8 ہجری اور غزوہ تبوک 9 ہجری کے دونوں محاذ پر رومی لشکر کی ذلت و رسوائی کے باوجود ملک شام کی عیسائی سلطنت کے کیسر روم شاہ ہرقل کی عقل ٹھکانے نہ آئی، بلکہ مزید فتور پیدا ہو گیا۔ ماضی کے اتنے تجربات سے نصیحت حاصل کرنے کے بجائے مزید آگے کی طرف قدم بڑھائے، اور 11 ہجری میں ہرقل بادشاہ نے مدینہ منورہ پر کوچ لے جانے کے لیے پھر وسیع پیمانے پر ہائی سٹیٹس پر وہ جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نصرانی سلطنت کے شر و ضرر کے استحصال اور سرکوبی کے لیے ایک لشکر فراہم کر کے
حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو امیر لشکر مقرر کر کے روانگی کا حکم صادر فرما دیا۔ حضرت اسامہ بن زید کے والد حضرت زید بن حارثہ جنگ موتہ میں شہید ہوئے تھے، جن کا ذکر وہ پچھلے ویڈیو میں بھی ہے۔ حضرت زید کے قاتلوں سے قصاص لینے اور دین اسلام کو نقصان پہنچانے والے عناصر کو درجہ نصیحت سے سبق کرنے کے لیے حضرت اسامہ بن زید 26 صفر 11 ہجری کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ حضرت اسامہ نے مدینہ کے قریب مقام جرف میں پڑاؤ کیا تاکہ اطراف و جوانب سے مجاہدین کے لشکر میں شامل ہونے وہاں آ جائے۔ 28 صفر اور 11 ہجری کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم درد سر اور شدید بخار کی وجہ سے جسمانی طور پر بظاہر علیل ہوئے، لہٰذا حضرت اسامہ نے کوچ کرنے میں عجلت نہ کی اور توقف کیا اور کرب و جوار سے مجاہدوں کو جمع کرتے رہے۔ جب لشکر اسلام تمام جنگی ساز و سامان سے آراستہ ہو گیا تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں 11 ربیع الاول شریف 11 ہجری کے دن رخصت کی اجازت حاصل کرنے حاضر ہوئے۔ حضرت اسامہ آئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہو کر اور اپنا سر جھکا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور اور دست منور کو بوسہ دیا۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور حضرت اسامہ کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت اسامہ حجرہ شریف سے باہر آئے اور لشکر گاہ میں چلے گئے۔ دوسرے دن 12 ربیع الاول شریف 11 ہجری کو لشکر کے کوچ کا حکم دیا ہی تھا کہ حضرت اسامہ کی والدہ ایمن حضرت ایمن رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نزع کے عالم میں ہیں۔ حضرت اسامہ فوراً مدینہ طیبہ آئے۔ اسی دن آفتاب رسالت و مہتاب نبوت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا۔ عاشق رسول شاہ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت شریف کا ذکر فرمایا۔ مروی ہے کہ ملک الموت نے حاضر ہونے کی اجازت مانگی، پھر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا احمد، حق تعالیٰ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ میں آپ کی اطاعت کروں اور جو کچھ بھی آپ فرمائیں میں آپ کی روح قبض کروں، اگر آپ اجازت دیں، اگر آپ فرمائیں تو قبض کروں، اگر آپ فرمائیں تو میں آپ کی روح قبض نہ کروں۔ اس میں حق تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حق تعالیٰ آپ کا مشتاق ہے، وہ آپ کو بلاتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب سے ملنے کا شوق ظاہر کرتا ہے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ملک الموت، جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اسے اپنے اس کام میں مشغول ہو جاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ زمین پر میرا آنا یہ آخری ہے، دنیا میں میرے آنے کی ضرورت آپ کا وجود گرامی تھا، میں آپ کے لیے دنیا میں آتا تھا۔ سبحان اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کا بھی اختیار عطا فرمایا تھا کہ اگر محبوب کی مرضی ہو تو ہی ملک الموت روح اقدس قبض کریں اور اگر محبوب کی مرضی نہ ہو تو بغیر روح قبض کیے واپس لوٹ جائیں۔ نبی اعظم و رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برابری اور ہمسری کا دعویٰ کرنے والے گروہ کو اس تصرف کی حقیقت سے سبق حاصل کر لینا چاہیے کہ جن کی مرضی اور اجازت کے بغیر ملک الموت روح قبض کرنے کی جرات نہ کریں۔ اس ذات گرامی سے ہمسری اور برابری کا دعویٰ کرنا عقل کے طوطے اڑانے کے برابر ہے۔ نبی سے ہمسری کا دعویٰ کرنے والے کچھ ایسے افراد بھی گزرے ہیں جو چلتی ٹرین یا بیت الخلاء میں نہ جانے نجاست سے لت پت چارپائی میں لقمہ اجل ہوئے ہیں اور بے بسی اور بے کسی کے عالم میں عبرتناک موت ہوئی ہے۔ ایسے لوگوں کی ذلت اور عبرتناک موت سے ان کا نبی کے ساتھ ہمسری کا باطل کے دعویٰ کفور ہو جاتا ہے۔ شب چہار 14 ربیع الاول شریف 11 ہجری کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر انوار میں برائے استراحت داخل کیا گیا۔ دفن کے بعد صحابہ کرام سیدہ فاطمہ زہرا عنہا کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا کہ اے گروہ صحابہ، تمہارے دلوں نے کیسے گوارا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو سپرد خاک کرو؟
صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے ظاہرہ، آپ نے ٹھیک فرمایا، ہم بھی یہی خیال کرتے تھے کہ جسم اقدس کو کس طرح سپرد خاک کریں۔ اسی غم میں ہم بھی مبتلا تھے، لیکن ہم کر بھی کیا سکتے تھے؟ شریعت کے حکم کی بجاوری کے بغیر چارہ بھی تو نہیں۔ صحابہ کرام کی یہ حالت تھی کہ وہ خاک حسرت و ندامت اپنے حال و وقت پر سر پر ڈالتے تھے، اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق و ہجر کی آتش میں جل رہے تھے، بے چینی بے قراری کے عالم میں تڑپ تڑپ کر یہ گریہ زاری کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی دن مدینہ طیبہ میں اس دن سے بہتر اور نورانی تر نہ تھا جس دن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تھے، اور کوئی دن مدینہ طیبہ میں اس دن سے بدتر اور تاریک تر اس دن سے زیادہ نہیں تھا جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہان سے پردہ فرمایا تھا۔ حضور اقدس جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے سانحہ نے صحابہ کرام کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ رنج و غم سے ان کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ مدینہ منورہ میں کہرام مچا ہوا تھا، ہر طرف غم و اندوہ کی بقائیں سننے میں آئی تھی۔ روتے روتے لوگوں کے حال دگرگوں ہو گئے تھے، نمکناک اشکبار آنکھیں، سسکیاں اور نالہ غم کی ہچکیاں ہر شخص کے ساتھ لازم و ملزم کی حیثیت سے ملحق تھی۔ صحابہ کرام یعنی جیسے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے صاحب تحمل کی قوت ضبط بھی جواب دے چکی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی رخ زیبا کے دیدار سے اب ہم محروم ہو گئے ہیں، یہ خیال آتے ہی ان کو اپنی زندگی بوجھ معلوم ہوتی تھی۔ ایک تیرے رخ کی روشنی چین ہے دو جہان کی، ان کا انس اسی سے ہے، جان کی ہی وہ جان ہے۔ صحابہ کرام پر اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فراق اتنا شاق گزرا تھا کہ روتے روتے وہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتے۔ محبوب آقا کے بغیر جینا ہی ان کے لیے دشوار تھا۔ جسے دیکھو وہ شکستہ حال، شکستہ خاطر دل ہے، ہر ایک کا چہرہ شکستہ رنگ نظر آ رہا ہے، قرار جان و دل رخصت ہو گیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تو تلوار تان لی اور فرمایا کہ جو یہ کہے گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، اس کے لیے میری تلوار کی ضرب ہے۔ کون کس کو سنبھالے، کون کس کو تسلی دے، کون کس کو سہلائے۔ لیکن ایسے نازک وقت میں خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مضطرب اور بے قرار صحابہ کرام کی جماعت کو سنبھالا تھا۔